On the budget, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Open the debate, sorry. जी Mr. Chairman, एक मरतबा फिर फ्राइडे को हमने देखा एक रवायती तरीके के साथ बजट प्रपोजल्स इस हाउस में ले किए गए। आज मेरे सामने इस टेबल पर दो किस्म के डॉक्यूमेंट हैं। एक डॉक्यूमेंट ये मेरे दाएं हाथ पर, ये आप देख सकते हैं कि एक भारी भरकम डॉक्यूमेंट है, मगर मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूं कि इसी भारी भरकम डॉक्यूमेंट के नीचे पाकिस्तान की मईशत दफन है। इसी भारी भरकम डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है और आदाद शुमार की हेरा फेरी है। जनाब चेयरमैन, और जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट पेश किया उन्होंने एक और भी डॉक्यूमेंट पेश किया था जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। यहां पर तो ख्वाब हैं जिसके आगे ताबीर का खाना खाली है, मगर ये रिपोर्ट कार्ड है इस हुकूमत का। ये रिपोर्ट कार्ड है इस हुकूमत की एक साल की परफॉर्मेंस का, और ये रिपोर्ट कार्ड इन्होंने खुद अपने हाथों से कौम के सामने रखा है। जनाब चेयरमैन, मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ का इजाफा नहीं करूंगा। मैं इस रिपोर्ट कार्ड से नतीजा भी पढ़ के सुना देता हूं और परफॉर्मेंस भी पढ़ के सुना देता हूं। जनाब चेयरमैन, ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि 13 जमातों पर मुश्तमिल सो कॉल्ड तजर्बाकार हुकूमत इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुई है, हर मजमून में फेल हुई है, हर सेक्टर में नाकाम हुई है। जीडीपी 6% से इनको मिला और एक साल के अंदर कामयाब परफॉर्मेंस के साथ इन्होंने उसको 0.29% पर ले आए। सेक्टर वाइज अगर आप बात करें तो मैं सिर्फ चंद सेक्टर्स की बात करूंगा। इंडस्ट्री जो 6.8% पर थी, ये उसको 2.94% तक नीचे ले आए। एग्रीकल्चर 4.3% पर थी, 1.5% पर ले आए। और सर्विसेज सेक्टर जो 6.6% पर परफॉर्म कर रहा था, ये उसको माशाल्लाह 0.86% पर लेकर आए। ये है इनकी परफॉर्मेंस और ये है इनकी क्रेडिबिलिटी। नतीजा वो जो आज पाकिस्तान का हर घराना जानता है, किचन में जाने वाली हर खातून खाना जानती है, बच्चों के लिए रोजी कमाने वाला हर शख्स पाकिस्तानी जानता है। नतीजा ये कि इस मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई 38% पर लाकर उन्होंने छोड़ा। और अगर आप सिर्फ खाने पीने की बात करें तो 48% महंगाई जनाब चेयरमैन। और आमदनी पर कैपिटा 11% कमी। तो इसका खुलासा मैं अपनी जबान से नहीं बताता, इंडिपेंडेंट माहिरीन क्या कहते हैं। हफीज पाशा साहब एक बड़ा नाम है, उन्होंने जो इसका खुलासा पेश किया वो आपके सामने रख देता हूं कि पिछले एक साल में 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए हैं एक साल में। और तारीखी महंगाई, बेरोजगारी 10% बेरोजगारी बढ़ी। 8,80,00,000 नौजवानों की बेरोजगारों की फौज तैयार है। जनाब चेयरमैन, ये वो हकीकत है जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। और ये परफॉर्म करने के बाद, यानी प्राइमरी फेल करने के बाद, अब वो जो बड़ा इम्तिहान सेकेंडरी पास करने चले हैं, उसकी शुरुआत आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या हो सकती है। पहली नजर डालें इस बजट पे
تو ایک اور ریکارڈ آپ کو ملے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کے ریونیو اس قابل بھی نہیں کہ وہ قرضوں کا سود ادا کر سکیں. قرضوں کا سود بھی اس ریونیو سے ادا نہیں ہو پا رہا پوری طرح سے. اور جو انہوں نے ٹارگٹ سے رکھے ہیں اس میں بعد میں بات کروں گا, مگر اگر اس کو ان کی فیس ویلیو پر بھی لیں تو ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ ہے 9.2 ٹریلین. این ایس سی کے تحت جو صوبوں کو پیسے جانے ہیں 5.2 ٹریلین, پیچھے بچا 4 ٹریلین. اس میں نان ٹیکس ریونیو 2.5 ٹریلین ایڈ کریں تو یہ ٹوٹل بن گیا 6.5 ٹریلین, اور جو قرضوں کا سود کی ادائیگی ہے وہ ہے 7.3 ٹریلین. یعنی کہ سٹارٹ سے ہی پہلے 1 ٹریلین کا خسارہ, ابھی بجٹ شروع نہیں ہوا. اور بجٹ کی بنیادی چیزیں, چاہے وہ ڈیفنس کے اخراجات ہوں, چاہے وہ ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے اخراجات ہوں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے اخراجات ہوں, ان کے لیے خزانہ خالی ہے. باہر عوام کی جیب خالی ہے, یہاں ان کا خزانہ خالی ہے. یہ ہے ان کے بجٹ کی شروعات. اور یہ فرماتے ہیں کہ 9.2 ٹریلین ٹیکس ہم اکٹھا کریں گے, جبکہ یہ 7 ٹریلین بھی ان سے نہیں ہو پا رہا. جناب چیئرمین, 200 ارب کا اضافی بوجھ ٹیکسوں کا انہوں نے اس غریب عوام پر ڈالا, 200 ارب کا, جو کہ 28% بنتا ہے. اور ایک مرتبہ پھر سپر ٹیکس 4% سے بڑھا کر 10%. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس کون ادا کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہی کریں گے جو پہلے بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں, یعنی مرے کو اور ماریں گے. اور جو لوگ اس ٹیکس سے باہر ہیں ان کو یہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں. میں صرف انڈسٹری کی بات کر دوں جس سے آپ نے ایکسپورٹ بھی لینی ہے, جس سے آپ نے امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرنی ہے. ان کے تمام ٹیکسز سپر ٹیکس کے ساتھ آپ ملائیں تو 44% بنتے ہیں, اور اگر وہ اپنا ڈیویڈنڈ نکالیں 15% تو یہ 59% بنتا ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا اس کے ساتھ یہ ریونیو کس طریقے سے یہ اکٹھا کر سکتے ہیں. جناب چیئرمین, چلے آپ کوئی نیت تو دکھا دیتے, آپ کوئی سمت تو ٹھیک کر لیتے. 3 جو بڑے سیکٹر ہیں وہ ابھی بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر, ریٹیل کا سیکٹر اور ایگریکلچر کا سیکٹر. اور ریٹیل میں جو بیچارے پی او سی پر شفٹ ہوئے ان پر مزید بوجھ 12% سے بڑھا کر 15%. ایگریکلچر نام غریب کا استعمال ہوتا ہے, فائدہ بڑے کاشتکار اور لینڈ لارڈ اٹھاتے ہیں, جن کے پاس 1% جو لوگ ہیں جو کہ 22% زمین کے مالک ہیں. جناب چیئرمین, ایگریکلچر کی اگر بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں ریلیف دیا. مسئلہ یہ ہے کہ غریب کاشتکار کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ غریب کاشتکار کی ضرورت سستا بیج, کھاد, پیسٹیسائڈز, ڈیزل, وہ انپٹس ہیں جن کے ساتھ وہ اپنا کام چلا سکتا ہے, مگر وہاں پر ہمیں کوئی ریلیف نظر نہیں آتا. جناب چیئرمین, اگر ایگریکلچر کو آپ نے آگے بڑھانا ہے, جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے, ہمیں آلریڈی فوڈ سیکیورٹی کے مسائل درپیش ہیں, مگر کوئی تحقیق پہ, کوئی ریسرچ پہ کام نہیں ہو رہا کہ کس طرح بیج کی کوالٹی کو بہتر بنایا جائے, کس طرح فی ایکڑ پیداوار کو بڑھایا جائے, کس طرح زیادہ رقبے کو زیر کاشت لایا جائے. اور حالت آج یہ ہے کہ ہم دالیں ایتھوپیا تک سے امپورٹ کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل یہاں لگاتے ہیں, کاٹن باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, سویابین تیل, سب چیزیں ہم امپورٹ کرنے پر مجبور ہیں. ایک اور بڑا دعویٰ ہوا آئی ٹی کے حوالے سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نہایت امپورٹنٹ سیکٹر ہے, اور یہ کہا گیا کہ ہم ایکسپورٹ پر کوئی ٹیکس ریلیف دیں گے. جناب چیئرمین, آئی ٹی اس لیے بہت اہم ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, اگر آپ نے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے تو یہ سیکٹر سب سے امپورٹنٹ ہے.
دوسری بات، آپ نے اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری جو روایتی ایکسپورٹ ہے وہ ساری انرجی ڈیپینڈنٹ ہے، اور انرجی کا حال یہ ہے کہ یورپ مہنگی ترین بجلی ہم یہاں پیدا کرتے ہیں 11 سینٹ کی. یہ وہ سیکٹر ہے کہ جو کہ کم ڈیپینڈنٹ ہے انرجی ریکوائرمنٹ پر. سروسز سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کے لیے، مگر چیئرمین صاحب اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے بنیادی شرط ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی. آپ نے انویسٹ کرنا ہے ایجوکیشن میں، تعلیم میں، اعلیٰ تعلیم میں. آپ نے انویسٹ کرنا ہے ووکیشنل ٹریننگ کے اندر. آپ نے نوجوانوں کو مواقع بڑھانے ہیں، تب جا کر وہ کسی سٹیج پر اس قابل ہوں گے کہ وہ ایک ایکسپورٹ انڈسٹری کے ایک فعال رکن بن سکیں. وہاں پر تو کام ہو نہیں رہا، اور یہ صرف کہ چند فیصد ہم نے ایکسپورٹ پر ٹیکس ریلیف دیا. جناب چیئرمین، ایکسپورٹ کے علاوہ آپ اور ڈالرز کہاں سے لیں گے؟ ریمیٹنسز ہیں. ریمیٹنسز کا حال آپ دیکھ لیں کہ کتنی تیزی سے وہ نیچے آئی ہیں. اور کیوں نہیں ریمیٹنسز آ رہی؟ اس لیے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے اس حکومت پر. آپ تو ان کو ووٹ دینے کا حق کا بھی اختیار نہیں دینے جا رہے. وہ بیچارہ یہاں کوئی پلاٹ خریدتا ہے تو یہاں پر اس پر قبضہ ہو جاتا ہے. اور تو اور جو ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے، جتنا بڑا فرق ہے اس وقت مارکیٹ ریٹ میں اور انٹر بینک ڈالر ریٹ میں، تو اس کے ہوتے ہوئے آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ریمیٹنسز بڑھیں گی؟ تو جناب چیئرمین، لمبی داستان ہے ناکامیوں کی، اور لمبی داستان ہے مس مینجمنٹ آف اکانومی کی. جناب چیئرمین، یہی حال انویسٹمنٹ کا ہے کہ کوئی انویسٹر آتا ہے تو این او سی کلچر کا سامنا، اور ایک کوئی 22,000 محکمے حکومت کے اس کے پیچھے، اور وہ آگے. ہیلتھ ایجوکیشن جیسے میں نے پہلے کہا، اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ کبھی ان کے راڈار پر نہیں رہی. یہ قوم بنانے والے لوگ نہیں، یہ صرف فیتے کاٹنے اور تختیاں لگانے والے لوگ ہیں. اور وہی جھلک آپ کو ایک مرتبہ پھر اس میں نظر آتی ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اکانومی کے ساتھ، یا اس کی سمت درست کرنے کے لیے، یا ریفارم کرنے کے لیے. یہ ایک جس کو کہتے ہیں یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ بجٹ ہے. 42 دن کی حکومت کا بجٹ جو 1 سال کا انہوں نے دے دیا ہے. یہ صرف ایک روایت پوری کر رہے ہیں. اور میرے الفاظ آج لکھ لیں کہ اس سال کے اندر کتنے ابھی بجٹ آئیں گے، اور ایک سے ایک بڑھ کر وہ شاکار ہوگا. جناب چیئرمین، پی ایس ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں، 950 ارب انہوں نے مختص کیے. اور آپ وہ اسکیمیں دیکھیں کہ 300 کے قریب صرف سیاسی پریشرز کے اوپر 300 کے قریب اسکیمیں آخری وقت اس پی ایس ڈی میں ڈالی گئیں. ان میں سے تقریباً 135 اسکیمیں ایسی ہیں کہ جن کے ابھی تک شاید فائنل اپروول بھی نہیں ہوئے، اور 50% رقم پی ایس ڈی پی کی ان نئی اسکیموں کے لیے مختص کی گئی ہے. نتیجہ کہ جو پرانی اسکیمیں ہیں ان پہ کام ڈیلے ہوگا، ان کی کاسٹ بھی بڑھے گی، اور عوام کو اگر کوئی تھوڑا بہت کسی اسکیم کا کوئی فائدہ ہونا ہے تو وہ بھی نہیں پہنچے گا. مگر جناب چیئرمین، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ پی ایس ڈی پی کے، آپ دیکھیں کہ 80 ارب روپیہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے لیے رکھ لیا، اپنی ڈسکریشن کے لیے. یہ عوام کے پیسے ہیں، ان کو کسی اصول، کسی ضابطے کے تحت، اس کے تحت اس کی ڈسپرسمنٹ ہونی چاہیے. اور پارلیمنٹیرینز کو ایس ڈی جیز کے نام پر 90 ارب روپیہ مختص کیا گیا پارلیمنٹیرینز کو. میری ایک تو ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں پارلیمنٹیرین ورڈ کے بجائے ایم این اے ورڈ استعمال کیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹیرینز تو سینیٹرز بھی ہیں، اور میرا نہیں خیال
کہ کسی سینیٹر کو کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا بجٹ ملتا ہے. یہ صرف ایم این ایز کو اور صرف الیکشن اورینٹڈ. تو یہ حقائق چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ اس بجٹ کا مقصد کیا ہے, اس کا مدعا کیا ہے. اپنی پچھلی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا اور صرف اس کے آگے یہ جو بجٹ ہے یہ پی ایس ڈی پی کے یہ پیسے کدھر سے آئیں گے, وہ خانہ خالی ہے. جس طرح باقی سارے بجٹ کا خانہ خالی ہے, یہ خانہ بھی خالی ہے اور آگے قرض لکھا ہوا ہے. پورا بجٹ کا ایک قرض 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 بورڈ منی, اور دوسری طرف ایک لمبی فہرست وشفل تھنکنگ کی. جناب چیئرمین, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا. اچھی بات ہے, جو غریب چھوٹا سرکاری ملازم ہے اس کے حالات بہت برے ہیں, مگر ہوتا یہ ہے کہ ان کو سامنے رکھا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے افسر شاہی کو نوازا جاتا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک دو عملی ہے. جناب چیئرمین, اب میں آتا ہوں بجٹ کے دوسرے حصے کی طرف. یہ تو آپ نے اپنی پرائرٹیز بتا دیں, یہ تو آپ نے اپنی خواہشات بتا دیں. اب یہ سب کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئیں گے, ڈالرز کہاں سے آئیں گے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کوئی نہیں, ریمیٹنسز ہے کوئی نہیں, ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں, قرضہ دینے کو آپ کو تیار ہے کوئی نہیں, اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ابھی تک چل رہا ہے. پورا سال گزر گیا, پورا سال گزر گیا, ہر دوسرے دن تازیانے برسائے جاتے تھے قیمتوں کے پاکستان کے عوام پر. کبھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ, کبھی ڈیزل کی قیمت میں اضافہ, کبھی پیٹرول کے علاوہ بجلی کی قیمت میں اضافہ, 30 روپے 40 روپے بار بار, اور کہا جاتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے, آئی ایم ایف کون ہوتا ہے, نپٹ لیں گے آئی ایم ایف سے. تو نتیجہ یہ کہ نہ ہم ادھر کے نہ ہم ادھر کے. وہ بھی ظلم, وہ بھی بوجھ عوام نے برداشت کیا, اور آئی ایم ایف پروگرام بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. اب یہ ہے پرفارمنس. چیئرمین صاحب, یہ بھی کہا گیا کہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا, ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں چاہتا, مگر حقائق سے بھی چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. قرضوں کی ری پروفائلنگ کے لیے کیا آپ نے کہا کہ نہیں کہا؟ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ فنڈنگ ساری کہاں سے آئے گی؟ آپ تو چلے جائیں گے 45 دن کے بعد, مگر یہ ڈیفالٹ کا ڈھول اگلی حکومت کو بجانا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا, مگر وہ پہلے سے آپ ان کے لیے پورا بندوبست کر کے جا رہے ہیں. جناب چیئرمین, یہ مسائل پوری قوم جانتی ہے, مگر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کیا فنڈامنٹل غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہم اس گرداب سے باہر نہیں آ رہے ہیں. ہماری حیثیت اس شخص کی ہے اور ہمارے اقدامات ایسے ہیں کہ جیسے ہم اپنے ہاتھ سے معیشت کا گڑھا کھودتے چلے آ رہے ہیں اور آج ہم اس میں گرے ہوئے ہیں. اور اگر ہم یہی اقدامات اس گڑھے میں بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو یہ گڑھا مزید گہرا ہوگا, اس سے ہم باہر نہیں آئیں گے. اس سے باہر آنے کے لیے اپنے عمل کو چینج کرنا پڑے گا, ریفارمز کی سیڑھی لگانی پڑے گی, ایک ایک قدم کر کے اس گڑھے سے باہر آنے کی کوشش کرنی پڑے گی. جناب چیئرمین, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے تاریخی طور پر ہم عادی ہو چکے ہیں. ہم جو فورن ایڈ ڈیپینڈنس ہے ہمیں اس کی لت لگ چکی ہے. کولڈ وار ایرا سے لے کر افغان جہاد تک, افغان جہاد سے لے کر وار آن ٹیرر تک
ہمارے جو دوست ہیں گلف میں، کسی سے کوئی آئل فیسلٹی مل گئی، کسی سے کچھ ڈالرز مل گئے. چائنا جو ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ آپ ہماری ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں، مگر وہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کی مشکلیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اوور دا ایئرس یہ جو ڈالرز کا انفلو تھا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں نہیں کیا، ہم نے گورننس پر توجہ نہیں دی، ہم نے ریفارمز نہیں کیے، ہم نے وہی مال مفت دل بے رحم، وہی حال رہا. اور ہمیں آج بھی باور کرایا جاتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. ہمیں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پر ہیں. تو جناب چیئرمین، کب تک وینٹیلیٹر پر رہیں گے؟ وینٹیلیٹر سے نکلنے کے لیے پہلا قدم آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا. آپ کو یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں اس میں کمی کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی ترجیحات کی سمت درست کرنی پڑے گی. تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ وینٹیلیٹر سے اٹھ کر آپ برآمدے تک آئیں گے، اور برآمدے سے نکل کر پھر آپ میدان میں آئیں گے اور آزاد فضا میں سانس لینا سیکھیں گے. جناب چیئرمین، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک ریفارم ایجنڈا پر کام کیا جائے. تو علاج بھی سب کو معلوم ہے، بیماری کا بھی سب کو پتہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرنے میں ناکام رہیں؟ ہم اپنی سمت کو کیوں درست کرنے میں ناکام رہے؟ تو جناب چیئرمین، یہ ایک اور تلخ حقیقت ہے. وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس ملک کے اوپر ایک حکمران اشرافیہ قابض ہے. 1% ایلیٹ ہے جو کہ ہمیشہ حکومت میں رہتا ہے. وہ نہ صرف حکومت میں ہوتا ہے، وہ بزنس ہاؤسز میں بھی ہوتا ہے، وہ بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے، وہ تمام طاقتور سیکٹرز میں ہوتا ہے. اور ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے، ان کے ایک اپنے مفاد ہیں، اور ان مفادات کے اندر عوام کہیں پر کسی ایکویشن میں نظر نہیں آتے. اور جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے چیئرمین صاحب، تو وہی ہوتا ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ تمام پالیسیز بیوروکریسی آپ کے پاس، ریسورسز آپ کے پاس، پولیٹیکل طاقت آپ کے پاس، قانون سازی کرنے کا اختیار آپ کے پاس، مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سمت یہ رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دائمی قبضہ ہے اقتدار پر یہ قائم رہے، اور جو ویلتھ ہے، نیشنل ویلتھ، وہ چینلائز ہو کر اسی 1% ایلیٹ کے پاس رہے. نتیجہ محرومی، صرف اور صرف محرومی وہ عوام کے حصے میں آتی ہے. چیئرمین صاحب، ایک UNDP کی رپورٹ ہے کہ 15%، صرف 15%، جی ڈاکٹر صاحب، صرف 15%، جب عوام کی بات ہوتی ہے صرف 15% عوام تک پہنچتا ہے. ان کے حصے میں وہی ٹوٹے ہوئے پبلک اسکول، وہی ٹوٹے ہوئے پبلک ہسپتال. یہ جو وشیس سرکل ہے چیئرمین صاحب، اس سے نکلے بغیر بات نہیں بنے گی. آج کل ایک اور بڑا بد ورڈ ہے، میثاق معیشت. آپ مفاہمت کا میثاق کر لیں، آپ معیشت کا میثاق کر لیں، وہ سارے میثاق اسی 1% ایلیٹ کے اندر ہی رہیں گے چیئرمین صاحب، اور اس کسی کا کوئی فائدہ عوام تک نیچے نہیں پہنچے گا. ہاں، ایک رستہ ہے، وہ رستہ، وہ ڈاکومنٹ ہے جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں. وہ آئین پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے، وہ دستور کا ڈاکومنٹ ہے، جو ایک متفق کا ڈاکومنٹ ہے، اور پوری قوم کو بھی اس پر اعتماد ہے. آگے بڑھنے کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم آئین پاکستان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد کریں اور اسی میں سے راستہ نکالیں. اور یہ تبھی ہے کہ جب
ڈیموکریسی بھی اپنی اصل شکل میں اس ملک میں ہو. ڈیموکریسی کے بھی دو حصے ہیں, ایک اس کی فارم ہے اور ایک اس کا سبسٹنس ہے. سبسٹنس کے بغیر یہ کھوکھلی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ فارم تو یہی ہے کہ آپ ابھی الیکشن کرائیں, ووٹ ہوں گے, لوگ الیکٹ ہوں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ کسان جو ہے وہ زمیندار کو الیکٹ کر رہا ہوگا, مزدور جو ہے وہ سرمایہ دار کو الیکٹ کر رہا ہوگا, اور کوئی برابر کے مواقع نہیں ہوں گے پاکستان کی یوتھ کے لیے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک میاں چنو کا رہائشی اٹھ کر اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بن جائے یا لندن کا میئر بن جائے. جب تک ہم اپنی اسٹرکچرل ریفارمز الیکٹورل پروسیس میں نہیں کریں گے, جمہوریت ہمیں فائدہ نہیں دے گی. اور دوسری بات, جب تک جمہوریت کی ایسنس جو ہے, جمہوریت کی جو روح ہے, وہ جمہور ہے, وہ پبلک امپاورمنٹ ہے, وہ انسانیت ہے. اگر آپ الیکشن کے بعد اس جمہور کو رد کر دیں, آپ کی پالیسیز کا فوکس صرف اسی 1% ایلیٹ کے گرد گھومے, تو پھر یہ کسی کام کے نہیں. تھینک یو. بدقسمتی سے راستہ یہی ہے, مگر یہ تبھی کامیاب ہوگا کہ جب ہم آئین کی بالادستی کریں گے, قانون کی حکمرانی کریں گے, اداروں کی مضبوطی کریں گے, اور پاکستان کے عوام کا احترام کریں گے. شکریہ جناب.